अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड। इमरान ने इजाज़त तलब की और जाने लगा और दोबारा मुड़ा और ये पूछने लगा कि अबू अब्बास, आप अलकीस के मुतालिक जानते हैं? जिस पर अबू अब्बास ने कहा, मैं अलकीस के मुतालिक सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो कई सालों से ज़िंदा है और आजकल मिस्र में आया हुआ है और वो बहुत शैतानी दिमाग रखता है। इससे ज़्यादा मुझे उसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इमरान ने कहा, बहुत शुक्रिया। इमरान ने फिर पूछा कि क्या आपको उसके घर का पता है? जिस पर अबू अब्बास कहने लगे, हाँ, मुझे मिस्र के घर का पता है। अब उन्होंने इमरान को वो पता बता दिया और उसके बाद इमरान अबू अब्बास से इजाज़त लेकर चला गया। अब वो सारे चलते जा रहे थे, जोसेफ, इमरान, टाइगर और जवाना। अचानक से इमरान ने जोसेफ को देखा और कहा कि क्या तुम मुझे कोई मशवरा दे सकते हो सरदार जिन के मुकाबले में? इमरान ने ये बात 2 दफ़ा दोहराई, जिस पर जोसेफ ने कहा, जी मेरे आका, मैं जानता हूँ। आप हुक्म तो कीजिए, इस शैतान का क्या हशर करता हूँ। जोसेफ ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम क्या करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो गली में मुड़ गए और बैरूनी सड़क की तरफ चलने लगे। बॉस, इन जिनों का बड़ा सरदार तो खुद शैतान है। इस बड़े शैतान का एक ख़ास मंदिर शुमाली अफ्रीका के इलाके गुंजान इलाकों में है। इसके बड़े पुजारी का नाम ताता है। ये बड़ा पुजारी ताता पूरी दुनिया के शैतान जिनों का हाकिम है। इसका हाकिम शैतान जिन मेरी बात फौरी मान जाता है और वो जब चाहे किसी भी शैतान का खात्मा कर सकता है, वो सरदार जिन हो या कोई आम जिन हो। जोसेफ तफसीलन बयान करते हुए इमरान तो इसकी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन तुमने आज से पहले कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। इमरान ने बड़ी हैरत भरे लहजे में कहा, आपने बॉस पहले मुझसे पूछा ही नहीं था। बॉस को कुछ पूछे बगैर बताना भी गुलाम का काम नहीं होता। जोसेफ ने बहुत मासूमाना लहजे में कहा। इमरान, टाइगर और जवाना तीनों इसके मासूम से सवाल का जवाब सुनकर हंस पड़े। ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इमरान ने पूछा। वो अब इस गली से निकलकर बाहर सड़क पर पहुंच चुके थे। विच डॉक्टर शुमाली के बड़े शागिर्द विच डॉक्टर डोमा का ताल्लुक जिन्नात से है। जिस तरह गुमागा शैतान का चौथा सींग था, इसी तरह विच डॉक्टर डोमा शैतान का साथी था और शैतान ने इसे बड़े पुजारी ताता का खुसूसी नायब मुकर्रर किया। लेकिन विच डॉक्टर को अफ्रीका के सहराना अलूम मालूम करने का शौक़ था, इसलिए वो बड़े पुजारी ताता को छोड़कर विच डॉक्टर शुमाली का शागिर्द बन गया। और बॉस, आपको ये मालूम है, विच डॉक्टर शुमाली मेरे सर पर हाथ रखते हैं, इसलिए विच डॉक्टर डोमा भी मेरे सामने सर झुकाकर बात करते हैं। बातें जो मैंने आपको सारी बताई हैं वो सारी मुझे विच डॉक्टर शुमाली ने बताई थी। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या ये विच डॉक्टर डोमा ज़िंदा है? इमरान ने पूछा। हाँ, वो बिल्कुल ज़िंदा है। जिन्नात की उम्रें इंसानों से कदरे ज़्यादा लंबी होती हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या इस विच डॉक्टर से मुलाकात हो सकती है? इमरान ने कहा, हाँ, हो सकती है, लेकिन वो बड़े पुजारी ताता और शैतान के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। लेकिन मैं इस बात पर उसको मजबूर कर सकता हूँ। वो आपको इस बात के मुतालिक मालूमात दे सकता है। जोसेफ ने कहा, कैसे इससे मुलाकात होगी? इमरान ने इश्तिकाना आमेज़ लहजे में पूछा। बॉस, इसके लिए मुझे एक ख़ास अमल करना होगा। आप किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ कोई ना हो, मेरे और आपके सिवा मेरे अमल में कोई मुदाखलत ना कर सके। जोसेफ ने कहा, क्या किसी जंगल में जाना होगा या किसी सहरा में? इमरान ने पूछा। किसी अकेली जगह पर बॉस, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद इमरान ने टैक्सी ली और वो एक ऐसे जंगल की तरफ गए जहाँ इमरान और जोसेफ के अलावा कोई नहीं था। एक गांव का इलाका था। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि यहीं रोक दो, आगे हम खुद चले जाएंगे। वो उस इलाके के अकब की दीवार की तरफ चलते जा रहे थे और उसके बाद एक इलाके में पहुंच गए जहाँ दरख्त ही दरख्त थे और ज़मीन हर तरफ घनी झाड़ियों से भरी हुई थी। अगरचे ये दरख्त इलाके एक महदूद जगह थी, लेकिन बहरहाल इस इलाके में कोई आबादी मौजूद ना थी, किसी की मुदाखलत ना थी। एक लिहाज से एक महदूद रकबे पर वाक़या खारदार जंगल था। ये कैसी जगह है? इमरान ने कहा। बिल्कुल ठीक जगह है ये, जोसेफ ने जवाब दिया। इस अमल के लिए यही जगह ठीक है।
نہیں چاہتا کہ تم کوئی خوفناک قسم کا کام کرو جس سے تمہیں تکلیف ہو، عمران نے جوزف سے کہا، اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ جوزف ایک دفعہ سوچ لو۔ اچھا باس، اس چیز کو چھوڑیں، میرے آقا، مجھے اب ایسی باتوں کی میرے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا درخت تلاش کرنا ہے جو کہ بالکل خالی ہو، کوئی ایسی غار تلاش کرنی ہے جس کا منہ بند ہو، جوزف نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ عمران اور دوسرے ساتھی عمران جو کہ اکیلا تھا اپنے ساتھیوں کو پیچھے سے پلٹ کر دیکھ رہا تھا جو کہ ساتھ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد جوزف نے ایک ایسا درخت تلاش کر لیا جس کا تنا کھوکھلا تھا اور تنے کے تقریباً درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی تھا۔ باس، میں وچ ڈاکٹر ڈوما کو بلاتا ہوں، جوزف نے عمران کو کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا منہ درخت کے تنے کے اندر کر لیا اور زور زور سے بولنے لگا۔ اب جوزف مسلسل آوازیں دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ڈوما باہر آؤ، باہر آؤ، ڈوما باہر آؤ، تمہیں وچ ڈاکٹر شمالی کے شاگرد بلا رہا ہے، جو کہ وچ ڈاکٹر شمالی نے کئی بار میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وچ ڈاکٹر شمالی مجھے افریقہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ باہر آؤ ڈوما، باہر آؤ، تم تو میرے سامنے خود سر جھکاتے تھے، اب میں تمہیں بلا رہا ہوں جوزف، تم باہر آؤ، قدیم افریقی زبان میں چیختے ہوئے بول رہا تھا جوزف۔ اب اچانک سے اس درخت کے تنے میں سے ایک سرخ رنگ کا گاڑھا دھواں باہر نکلا اور اس کے بعد وہ دھواں ایک شکل اختیار کرتا گیا اور ایک سرخ جسم والا انسان بن گیا جو کہ باہر آیا، جس پر جوزف نے کہا، میرے آقا میرے ساتھ ہیں، باہر آؤ، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ باہر آ چکا تھا۔ دھواں باہر آ کر جب ایک انسان کی شکل اختیار کر چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک مجسمے کی طرح چلتا چلا گیا اور اس کے بعد اس کا جو قد تھا وہ بہت لمبے سے درمیانہ ہوتا گیا۔ ایک آدمی جو کہ ظاہر ہو گیا جس کا پورا جسم تیز سرخ رنگ کا تھا، اس کے جسم پر تیز رنگ کا عجیب سے لباس تھے، اس کا چہرہ لمبوترا باہر کو نکلا ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی تھیں، اس میں بے حد چمک تھی، پیشانی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے یکا یک جوزف کے سامنے سر جھکا دیا۔ عظیم وچ ڈاکٹر شمالی کے نام پر آ گیا ہوں۔ جوزف آتے ہی اس نے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی، میرے آقا کو تم سے کام تھا ڈومے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، تو میرے آقا کا کام کرو گے، اور یہ میرا حکم ہے۔ وچ ڈاکٹر شمالی کا بیٹا ہوں میں، اور پہلے بھی بتا چکا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جوزف نے انتہائی حکمانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں آقا اور ان دونوں جناتی دنیا کے خلاف کام کر، تمہارا آقا جو کہ اس جناتی دنیا کے متعلق کام کر رہا ہے، جوزف، یہ جنات تمہارے آقا کو تباہ کر دیں گے۔ آقا شیطان آقا جو کہ میرا آقا ہے، تمہارے آقا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں تو معلوم ہے نا، میں شیطان کے خلاف کام نہیں کر سکتا، ورنہ پجاری تاتا مجھے فنا کر دے گا۔ ڈوما نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کام نہ کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم میرے آقا کو معلومات تو مہیا کر سکتے ہو۔ جوزف نے کہا، میں معلومات بھی مہیا کر دوں گا، تمہارے آقا نے کیا معلومات لینی ہے؟ ڈوما نے جواب دیا۔ عمران دونوں کے درمیان کھڑا باتیں سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ ڈوما، تم مجھے صرف اتنا بتا دو، کس طرح سردار جن کو فنا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے اچانک قدیم افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، سردار جن کو فنا نہیں کیا جا سکتا جوزف آقا۔ ڈوما نے اس بار عمران کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تم نے خود جوزف کو بتایا کہ تم شیطان سے ڈرتے ہو، اگر تم کچھ بتاؤ گے تو وہ تمہیں فنا کر دے گا۔ جس پر ڈوما نے کہا، ہاں، پجاری تاتا کے علاوہ کوئی بھی جنات کو فنا نہیں کر سکتا، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سردار جن کو فنا کر سکے۔ جس پر عمران نے کہا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے انسان کو مارنے کا، اور وہ بھی شیطان کے پجاری کبھی بھی کسی انسان کو موت نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ساری باتیں چھوڑو، تم انسان کی طاقت سے واقف نہیں ہو، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیسے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ جس پر ڈوما نے کہا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک طاقت ہے جس کا نام سبحانہ ہے، اور وہ طاقت جنات کو ہلاک کر سکتی ہے، نہ کہ سردار جن کو بھی ہلاک کر سکتی ہے، لیکن اس کے متعلق میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ وہ تمہارے کسی مقصد کا نہیں ہے، یہ ایک انتہائی سخت اور طاقتور عمل ہے، تم اس پہ پورا نہیں اتر سکتے عمران۔ جس پر عمران نے کہا، ہاں، سبحانہ ایک وہ عمل ہے جس سے سخت ظالم سے ظالم جانور کو مارا جا سکتا ہے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ ڈوما ایک دفعہ تو حیران ہو گیا اور یہ کہنے لگا، تم تو بہت علم رکھتے ہو، تمہارے پاس تو بہت زیادہ علم ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اب اس نے یہ بات دوبارہ کی،
اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو ہم بے ہوش کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحانہ کی طاقت سے کیا وہ بے ہوش ہو سکتا ہے؟ جس پر ڈوما کہنے لگا بالکل، سبحانہ کی طاقت کے بعد جن کے جسم کی گرمی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو کبونہ کا عمل کہتے ہیں۔ اس کبونہ کے عمل کے بعد کیا ہوگا؟ ڈوما نے عمران سے پوچھا۔ عمران نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کبونہ کے عمل کے بعد جنات بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جس سے انسان ان کے اوپر قابو پا جاتے ہیں۔ تم تو بہت کچھ جانتے ہو جوزف کے آقا، سب کچھ جانتے ہو، تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو، اس لیے تو شیطان اور اس کے حواری تم سے ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر شمالی کا بیٹا جوزف ان سب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں جن پر قابو پانے کا عمل مکمل کرنے کے لیے اس کے سر کے درمیان کے ایک خاص انداز میں چوٹ لگانی ہوگی، جس سے جن مکمل طور پر اندھا ہو جائے گا اور پھر اس پر کبونہ کا عمل مکمل کیا جا سکتا ہے اور وہ بے بس ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اب عمران نے پوچھا کہ اگر مجھے کبونہ کا عمل کرنا ہو تو صرف یہ بتا دو کہ جنات اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ انسانی حالت میں ہوتے ہیں؟ ڈوما نے کہا وہ انسانی حالت میں نہیں ہوتے، وہ جناتی حالت میں ہوتے ہیں اور کوئی انسان اس حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال یہ صرف میں اور میرے پجاری تاتا دیکھ سکتے ہیں، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا کسی جن کی مدد سے ہم دوسرے جن پر کبونہ کی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن کوئی بھی جن اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ طاقت صرف سردار جن ہی رکھتے ہیں۔ میری بات مانو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمران نے اس کے بعد کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، بس تمہارا بہت شکریہ۔ جس پر ڈوما نے کہا ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ دیکھتے دیکھتے وہ دھواں ایک گاڑے رنگ کا سرخ ہیئت میں آ گیا اور اس کے بعد وہ اسی سوراخ کے اندر واپس چلا گیا۔ جوزف اب سامنے سر چکائے تھا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا تھا کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جنات انتہائی شاطر ہوتے ہیں اور کسی کی بات کو نہیں سمجھتے۔ تمہاری اس ہمدردی کے لیے شکریہ۔ بہرحال تم نے میری کافی مدد کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ جنات کے پاس نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جوزف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کینٹیلیا کو مار لیں گے۔ ان ساری باتوں کو چھوڑ دو اور ایک طرف کر دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینٹیلیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے الکیس سے تو نمٹ لیں۔ اب ہمیں الکیس کے پاس جانا ہوگا۔ اب وہ اس کام کو چھوڑ کر الکیس کی طرف چل پڑے۔ الکیس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ شراب پی رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا تو الکیس چونک پڑا اور یہ کہنے لگا یہ کیا، تم کہاں سے آئے؟ عظیم الکیس، مجھے بڑے شیطان نے خاص طور پر اس بات کی نگرانی کے لیے رکھا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی جو بھی کام کریں وہ میں آپ کو رپورٹ دوں، اور وہی رپورٹ دینے کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاننا چاہتا۔ جس پر وہ جو آیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو یہ پھر بھی بتانا ہوگا۔ میرا نام خاسق ہے اور میں خاسق قبیلے کے جنات سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ عمران اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کہرا میں آ چکا ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ آپ کو ہلاک کیے بنا ادھر سے نہیں جائے گا۔ جس پر الکیس چونک اٹھا۔ اب خاسق کہنے لگا کہ طیارے میں ایک اخنوق قبیلے کا جن بھی تھا، چونکہ وہ مسلمان تھا، اس کے قریب جانا میرے لیے مناسب نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کی بات سن سکتا تھا۔ الکیس نے کہا اور بتاؤ۔ وہ انسان جو کہ خاصا شاطر دماغ کا انسان ہے، شیطان اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ شیطان نے کہا ہے کہ آپ کو یہ خبر فوراً دینی ہوگی، وہ آپ تک پہنچنے والا ہوگا۔ ان شراب کی بوتلوں کو ادھر ہی رکھ دیں اور اپنے کام کو سر انجام دیں۔ الکیس، عظیم الکیس، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، تاتا جو کہ شیطان کا پجاری ہے، ڈوما جو کہ اس کا سردار جن ہے، وہ بھی ان سے مل چکا ہے۔ اب الکیس کی نیندیں اور حرام ہو گئیں اور وہ یہ کہنے لگا کہ وہ جلد ہی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کو تو شراب کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان سب کاموں کو چھوڑیں اور اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ عمران بالکل آپ کے قریب آ چکا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا شیطانی ٹوٹکا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک پاکیزہ انسان ہے اور پاکیزگی کے حصار میں رہتا ہے۔ الکیس کی اب نیندیں حرام ہو چکی تھیں جب سے اس نے عظیم ڈاکٹر وچ شمالی کے ایک سردار جن ڈوما اور پجاری تاتا کے متعلق سنا، کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار تھے۔ بہرحال وہ شیطان کے پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دوستی کو بھی خوب نبھاتے تھے، جو کہ وہ جوزف کے دوست تھے، اور وچ شمالی ڈاکٹر اس کو اپنا بیٹا کہتا تھا، جوزف کو۔ اب الکیس بہت پریشان تھا۔
یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 13 لسنرز. کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.